बार बार बड़ी सख्ती से बजाय चेयर को मुखातिब करने के, अब वो यहां तशरीफ रखती, तो मैं उनसे पूछता कि आप बताएं ना, ये अनरिपोर्टेड रिसीवेबल 282 अरब रुपया आप पंजाब के उस सूबे का जिसका बजट डेफिसिट में जाया करता था, पंजाब के उस सूबे का जिसका काश्तकार आज आपका बददुआएं दे रहा है, पंजाब का वो सूबा जहां तालीम के मैदान में आपने तबाही बचा दी। जनाब चेयरमैन, 2 लोग अनअनाउंस्ड जो मुशीर हैं हेल्थ और एजुकेशन के, वो घर बैठ के ये इदारे चला रहे हैं। कोई पूछ सकता है, कल वजीर तालीम यहां सीख पा थे, बड़े जोश और जज्बे से अंग्रेजी बोल रहे थे और हमारे स्पीकर साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए उनकी शायरी को फरमाते थे मुकर्रर। कोई उनसे पूछ सकता है, पंजाब के तालीमी बोर्ड में आज तक चेयरमैन, सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार तैनात नहीं हो सके, 1.5 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, इसकी क्या वजह है? कोई वजीर तालीम साहब से ही पूछ सकता है कि जनाब चेयरमैन अपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड खत्म करके पेक्टा के नाम से जो एक इदारा बनाया जिसके आप खुद चेयरमैन है, आज शायद मेरे दोस्तों को भी इल्म ना हो, ट्रियर बेंचेस के दोस्तों को भी इल्म ना हो। जनाब चेयरमैन, 9वीं और 10वीं के स्कूल के बच्चों की नई बुक्स प्रिंट नहीं हो सकी अभी तक, यह लम्हा फिक्रिया है। आज ये फरमाते हैं कि जी हमने 18,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे दी। सर, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी उस्ताद को दे रहे हैं कि वो 6 माह के लिए आए, एक मखसूस सैलरी ले और बच्चों को पढ़ाए, इससे आप तालीमी इनकलाब लाएंगे? 1 लाख सीट्स पंजाब में एजुकेशन में आज भी वैकेंट है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। और जनाब चेयरमैन, जब हम असेंबली फ्लोर पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। मुझे तकलीफ के साथ यह कहना पड़ता है कि जब मैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर अपने हम असर दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने कुलीग्स का, आप जैसे लोगों की ये पुरस्कार खामोशी देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कोई बता सकता है किसी वजीर साहब ने इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर कोई एक लफ्ज 4 दिन में कहा हो? कोई इनसे पूछने वाला है? इसलिए वो कहते हैं ना, अन्ना मारे अन्नीनू ते मुक्का वजे खंबीनू, खाई जाओ उतारो ना पाई जाओ। जनाब चेयरमैन, यहां बड़ी बातें कि पंजाब में 1.5 साल में, पंजाब को 1.5 साल में मरियम नवाज साहबा ने यूरोप बना दिया। मुझे नहीं मालूम वो कौन सा यूरोप है। ये मिनिस्टर साहबान बैठे हुए हैं, अराकीन असेंबली बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट पेश कर रहा हूं सर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पंजाब में जनाब चेयरमैन, और ये गुज़श्ता साल की है, रवां साल की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है सर। 60,000 केसेस सर। नदीम कुरैशी साहब, चूंकि आपने बात वो ऑडिट रिपोर्ट की मुकम्मल कर लिया, अब अगली जगह पे चले गए और आपने मुझे मुखातब करके कहा कि आप जैसे लोग भी खामोश बैठते हैं। चूंकि तकारीर का बड़ा प्रेशर है, मैंने आज तकरीर की नहीं है, ये जो आज लास्ट डे है, वरना मैं आपको, चूंकि आपने मुझे बराह रास्त तब किया है, तो मैं ऑडिट रिपोर्ट क्या होती हैं जो पीएससी के मेंबर्स हैं जनरेट होती हैं, फिर पीएससी में आती हैं, वहाँ जाके उनको किसी ना किसी तरह सेटल होना होता है। और ये ऑडिट रिपोर्ट्स का जो सिलसिला है, ये चारों सूबों के अंदर और फेडरल में इसी तरह से जनरेट होती हैं, इसी तरह से खबरें लगती हैं। अब मुझे ये अफसोस है कि 2 दिन खबरें लगीं, 2 दिन मुसलसल, पहले एक दिन फिर दूसरे दिन, आपने सिर्फ 1 दिन की खबर पढ़ी, चूँकि वो पंजाब के बारे में थी कि पंजाब में तकरीबन 1000 अरब का जो है वो जनरेट हुई हैं ऑडिट रिपोर्ट्स। लेकिन उसके अगले दिन उसी सहाफ़ी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन, चूँकि उनके बजट का साइज़ छोटा है, तकरीबन 347 अरब रुपए की सेम जो आप डाका कह रहे हैं, जिसको आप डाका कह रहे हैं, मैं तो अगर पीएससी के यहाँ मेंबर हैं, यानी ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो लफ्ज़ ठीक है, तो केपी के अंदर 347 अरब का डाका जो है, बकौल आपके, मैं नहीं इसको कहता, तो वहाँ पड़ा है। तो अच्छा होता कि आप के हुकूमत का डाका, पंजाब हुकूमत का डाका, ये दोनों, और ये खबर जिस सहाफ़ी का आप नाम दे रहे हैं उस सहाफ़ी ने दोनों सूबों की, और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में वो सिंध के अंदर जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं या बलूचिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं वो उनका भी खबर आए। तो मेरी, चूँकि आपने मेरी तरफ कहा, तो मैं तो इसको समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करप्शन के ज़ुमरे में आती हैं।
تو پی ایس سی کے اندر اس کا انتظار کر لینا چاہیے. اور اگر یہ ڈکیتی آپ نے قرار دینی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے صوبے میں بھی, اور یہ ہر سال ہوتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے, شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ ڈکیتی کے پی کے اندر بھی پچھلے 11 سال سے ہو رہی ہے. ان کی آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں, اسی طرح کی خبریں لگتی ہیں. آپ نے پہلی بار دیکھی ہوگی خبر. اگر مجھے کہیں گے تو میں ریکارڈ آپ کو 10ویں جو ہماری 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, نہیں یہ اس طرح کے الفاظ مت بولیں, اور آپ کو میں قطعاً اجازت نہیں دوں گا, قطعاً اجازت نہیں دوں گا آپ کو. نہیں بالکل, یہ اگر آپ اس طرح کریں گے, آپ تشریف رکھیں, 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 نہیں آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں نا, نہیں آپ بھی آپ بیٹھیں, کسی کو نہیں ہے ضرورت, کیونکہ انہوں نے براہ راست مجھے, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, نہیں آپ تشریف رکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا آپ تشریف رکھیں. نہیں میاں صاحب ایک منٹ, ایک منٹ, صرف مجھے 1 منٹ دے دیں. 1 منٹ نہیں, آپ بعد میں میرے بات کر لیں, چونکہ براہ راست انہوں نے. بات یہ ہے کہ آپ نے جب آڈٹ رپورٹس کا ذکر کیا, آپ مخاطب کرتے حکومت کو کہ جناب یہ آپ نے کیا ہے, آپ نے مجھے مخاطب کیا کہ آپ جیسے لوگ بھی اس ڈکیتی پہ خاموش ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیوں خاموش ہوں, چونکہ میں پچھلے 20 سال سے یہ رپورٹ جنریٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور صرف پنجاب میں نہیں دیکھ رہا, میں کے پی کے اندر اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کے بجٹ کے مقابلے میں, اس ڈکیتی کا, اور پچھلے 11 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. میں اس لیے خاموش ہوں, اور میں نے یہ اپنی وضاحت دی, چونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ جیسے لوگ بھی خاموش ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے چیئرمین کہنے کی بجائے ضلع سبحانی, آپ جو بنی گالہ میں یا جو جیل میں ہے اس کو کہیں, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو میں بطور چیئرمین بیٹھا ہوں, اور میں قطعاً اجازت نہیں دوں گا. میں اپنے کنڈکٹ سے کسی کی نہ دل آزاری کرتا ہوں, نہ میں کسی ممبر کی تصدیق کرتا ہوں. میں ذمہ داری سے یہاں بیٹھتا ہوں, اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. آپ اس پہ معذرت کریں میرے ساتھ, پھر آگے بات چلے گی, ورنہ بات نہیں آگے چلے گی. جی میاں صاحب. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ پہ کل بھی کچھ ممبرز نے اپوزیشن کے بات کی تھی, آج بھی کر رہے ہیں. پلیز خدا کے لیے اس رپورٹ کو غور سے دیکھ لیں. نہیں پڑھتے ہیں, نہیں مطلب اپنا میں آپ تبصرہ کروں اس چیئر پہ بیٹھ کے مناسب نہیں ہے, ورنہ میں وہاں سامنے بیٹھ کے پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ کی کیپیبلٹی کی, آپ کی صلاحیت کیا ہے. آپ ایک آڈٹ رپورٹ کو ڈکیتی کہہ رہے ہیں. جناب چیئرمین, کے پی کے اندر پرسوں کی جنگ ایک منٹ جی, 1 منٹ. تو اسی صحافی نے کے پی کا لکھا ہے, اسی صحافی نے کے پی کا لکھا ہے, اور اگلے دن لکھا ہے. اچھا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں جی, سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو سن رہے ہیں کہ اس کو ذرا رپورٹ کو, آڈٹ کو غور سے دیکھ لیں. وہ 2023-24 کی ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ کے صرف کوئی 2-2.5 مہینے بنتے ہیں, وہ پچھلی گورنمنٹ کا سارا ہے جو جس آڈٹ پیراز کی یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے اس کے بعد بات کرنی چاہیے. نہیں اس کو چھوڑ دیں, لیکن آپ نے اس کے بعد جس طرح مجھے مخاطب کیا وہ بالکل مناسب نہیں تھا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, بالکل میں کرتا ہوں, میں نے احتراماً کہا ہے آپ کو, میں نے کوئی آپ پہ طنز نہیں کیا, مجھے اندازہ ہے آپ کی چیئر کی عزت اور احترام کا. لیکن میری گزارش یہ ہوگی, اگر میڈیا وہ بات چھوڑیں, آپ نے جس طرح سے مجھے مخاطب کیا مجھے اس کا دکھ ہے. چلے جی, میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے, میرا مقصد آپ کی دل آزاری بالکل نہیں تھا. میں نے احتراماً کہا, اور ضلع سبحانی کا مطلب قابل احترام ہے. آپ اپنی پارٹی میں جس کو مرضی ضلع سبحانی کہیں, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نہیں, آج جیل میں بیٹھے شخص کو چیئرمین مہاتما کہیں, ضلع سبحانی کہیں, مجھے کیا اعتراض ہے؟ لیکن میں اس چیئر پہ چیئرمین کے طور پہ بیٹھا ہوں, مجھے اعتراض ہے. اگر آپ چیئرمین کا اردو ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہی نکلے گا. آپ اپنی پارٹی میں ترجمے بھی کریں, آپ ان کو جو مرضی کہیں یار. آپ ضلع سبحانی سے اگلا لفظ بھی اس کے لیے اپنی قیادت کے لیے استعمال کر لیں, مہاتما کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, مجھے کیا اعتراض ہے؟ میرے لیے وہی لفظ بولیں, میرے لیے وہی لفظ بولیں.
چیئرمین صاحب میں نے میرے لیے وہی لفظ بولیں جو ایک کتاب میں میرے لیے لکھا گیا ہے کہ میں اس ہاؤس کو جب کنڈکٹ کرتا ہوں تو میں چیئرمین ہوں. اس بک میں لکھا گیا ہے, میرے لیے وہی لفظ بولیں. یہاں باقاعدہ جو ہمارے وزراء چھوڑیں, اگر آپ نے وہ ہمیں مخاطب, اگر آپ اپنی, میں ادھر سے کسی مقرر کو دے دوں گا, اگر آپ اپنے کیے پہ کوئی نادم بھی نہیں ہے کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا ہے. کہہ دیا آپ سے, میں نے تو گزارش کی آپ سے, میں نے احتراماً کہا ہے, آپ کی دل آزاری قتل مقصود نہیں تھا, اس چیئر کی دل آزاری مقصود نہیں تھا. جناب چیئرمین اب میں گزارش اب آپ سیدھے بجٹ پہ آ جائیں. چھوڑیں. ٹھیک. جناب چیئرمین, ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ, یہ بھی اب آپ کہیں گے میں اس کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں کہوں گا. سر 60,000 کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن. اگر آج ہمارے وزراء ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جی پنجاب میں سب اچھا ہے, راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, سر ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے. ہم لوگوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, اگر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پورا پنجاب اس کو سن رہا ہے. ہمارا مقصد کسی ایک فرد کی, کسی خاتون کی, کسی بزرگ بچے بوڑھے کی نہ تذلیل ہے اور نہ تعریف اور توصیف کر کے شرک کرنا ہے حد سے زیادہ. میں پوچھ سکتا ہوں میرے وزراء سے, مجھے بتائیں گے 4900 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جناب چیئرمین, 4900 کیسز پولیس انکاؤنٹر کے. کیا اس پنجاب میں صوبے میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا یہاں قانون ختم ہو گیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے پولیس کو کہ وہ کسی بھی شخص کو کورٹ میں پیش کیے بغیر, اس کا جرم ثابت ہوئے بغیر اس کو مار دے؟ اور کہانی وہی ہمیشہ کی طرح کہ ملزم کو پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے, اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور ملزم ہلاک ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر یہ 4900 کیس رپورٹ ہوئے ہیں انکاؤنٹر کے, تو اس کا مطلب ہے پنجاب میں صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمارے وزراء یہاں بتا رہے ہیں. آج پنجاب کا ہر شخص اپنے گھر میں محفوظ ہے, غیر محفوظ ہے, سڑک پر غیر محفوظ ہے, وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے, وہ غیر محفوظ ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ غیر محفوظ ہے, اس کے ہاتھ میں کیش ہے, وہ غیر محفوظ ہے. جناب چیئرمین, اے ٹی ایم مشین سے نکلتے ہوئے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کی زبان بندی کے لیے, ان کے گھروں پر حملے کے لیے, ان کی سیاسی نسل بندی کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. اور جناب چیئرمین, جب ہم یہ سنتے ہیں, وزراء سے یہ سنتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے گئے, مجھے وزیر تعلیم جواب دیں, وہ موجود نہیں ہے لیکن وہ پارلیمانی سیکرٹری ہوں گے یہاں, کیا وجہ ہے سر 1.5 سال میں پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں چیئرمین مقرر نہیں ہوئے, کمشنرز کو چارج دیا گیا ہے؟ یہ آپ کی تعلیم دوستی کا ثبوت ہے. آپ فرماتے ہیں ہم نے تعلیم کے میدان میں بڑا انقلاب برپا کر دیا. جناب آپ نے سارے پنجاب کے تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کر دیے. آپ کسی شخص کو 20, 30, 50, 60 ہزار کی ایک انسینٹیو دے کر اسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا, وہ آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دے گا جو اس بزرگ نے, جو آپ کے پیچھے جناب چیئرمین تصویر آویز ہیں, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ 60,000 روپیہ ایک BHU کو دے کر اسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بیسک ہیلتھ یونٹ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی دے گا؟ جناب چیئرمین تصور تو کریں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں. پوری پنجاب اسمبلی اگر گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سے سنتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم اپوزیشن کے لوگ اگر آواز اٹھاتے ہیں, اگر بات کرتے ہیں, آپ کو احساس دلاتے ہیں, آپ کے سامنے عرضی پیش کرتے ہیں, وہ بھی ناگوار گزرتی ہے دوستوں کو. جناب چیئرمین, حالات یہ بن رہے ہیں کہ جس حکومت پر یہ بہت زیادہ تبرہ کرتے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے, ان کا ٹارگٹ عوام کی بہتری نہیں ہے, ان کے دماغ میں آج بھی بغض عمران ہے, ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں پہ عمران خان سوار ہے. اس کو آج 48 ٹیمپریچر میں اڈیالہ کی جیل میں بند کر کے شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد صاحبہ کو آج 2-2 سال سے جیلوں میں ڈال کے, ہمارے ورکرز پر 50-50 مقدمے قائم کر کے, اب بھی ان کو صبر نہیں آتا. بجائے اس کے یہ گڈ گورننس سے لوگوں کے دل جیتے ہیں, آج بھی یہ بات عمران خان سے شروع کرتے ہیں, بات عمران خان پر ختم کرتے ہیں. جناب چیئرمین, اسی حکومت میں 3 ڈویژنز ملتان, بھاولپور اور ڈی جی خان. وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین, میں 2 منٹ ضرور لوں گا اس موضوع پر آپ سے. جی وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین, 3 ڈویژنز, آج میرا مقدمہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا اور میں PMLN کی طرف بھی کروں گا. اور جناب چیئرمین, مجھے یہ آنر ہے, ہم آپ کے ساتھ تھے, پچھلی اسمبلی میں یہی موجود ہوا کرتے تھے,
ہم اس سائڈ پر تھے، جناب ادھر تشریف فرما ہوتے تھے. جناب چیئرمین اس وقت آپ بھی اور آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی تھی کہ سرائیکی لوگوں کو ان کا حق دیا جائے صوبے کی صورت میں. مطالبہ کیا علی حیدر گیلانی صاحب نے اس وقت بھی، محمد احمد خان صاحب نے اس وقت بھی، کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جنوبی پنجاب صوبہ بنائے. جناب چیئرمین ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں تھی اس وقت. آج آپ جس طرح بھی ہے، فارم 47 ہے، خوشامد ہے، ظلم ہے، جبر ہے، غنڈہ گردی ہے، آپ اقتدار میں ہیں اور اقتدار بھی 2/3 اکثریت سے زیادہ آپ کے پاس ہے. آج آپ نے بجائے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دینے کے، آپ نے جو ہم نے کیبنٹ سے اپروو کروایا، ہم نے اس اسمبلی سے اپروو کروایا، صوبہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا الگ بجٹ، جنوبی پنجاب کے لوگوں کا الگ حق، ان کا وہ ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ جو عمران خان نے 76 سال میں پہلی بار وہاں کے لوگوں کو تحفہ دیا. بہت شکریہ آپ قریشی صاحب. نے اس بجٹ میں وہ بھی ختم کر دیا جناب چیئرمین. جی بہت شکریہ. آپ کے 16 منٹ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں. وہ جو بیچ میں نے بات کی ہے اس کو نکال کے آپ نوٹ کر لیں کہ 16 منٹ ہو گئی ہے. محترم جناب، اب 2 منسٹرز ہیں میرے پاس، بلال یاسین صاحب ہیں اور کاظم علی صاحب، کاظم پیرزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ وہی صبح اسپیکر صاحب نے بھی کہا تھا لمبی لسٹ ہے، اب چاہے میرے خلاف آپ نعرے لگائیں، 7 منٹ کے بعد میں نے مائک بند کر دینا ہے، کوئی بھی ہو. جی میرا کم کر لیں، 100 سے زیادہ 5 منٹ کے بعد 100 سے زیادہ پھر میرے خلاف بے شک یہاں پہ نعرے بازی کریں. میں نے 5 منٹ کے بعد مائک جو ہے نا وہ بند کر دینا ہے. جی پیزا صاحب چلیں جی، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے وقت دیے. سر سب سے پہلے ابھی کیونکہ فوراً ہی میرے بھائی ہیں قریشی صاحب، میں ان کا بڑا احترام کا میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے اور ہم پچھلے ٹینیور سے ہم آپس میں اکٹھے ہیں. انہوں نے بڑا جنوبی پنجاب کا درد رویا ہے. سر میں بہاولپور سے سر MPA ہوں 2008 سے. سر میں یہ دعوے سے یہاں کہتا ہوں کہ نواب بہاولپور کے بعد بہاولپور میں